बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं इसमाइल खान पॉडकास्ट। आज बात करेंगे इलेक्शंस की। इस मुल्क में इलेक्शंस हुए और हमेशा की तरह इस मुल्क में ये आवाज़ें गूंजने लगीं कि ये इलेक्शन धांधली शुदा है, इस इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन इस इलेक्शन में कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ है। हमेशा हम देखते थे कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो रियासत के करीब होती थी, जो इदारों के करीब होती थी, जो लाडली होती थी, वो उभर के आती थी इलेक्शंस में। लेकिन इस बार वो पार्टी उभर के आई है जिस पे पिछले कई महीनों से इतने जुल्म और सितम किए गए हैं। उनसे उनका सिंबल छीन लिया गया, उनसे उनका चेयरमैन, उनसे उनका लीडर छीन लिया गया, लेकिन फिर भी आवाम ने निकल के उनको अक्सरियत दी। उनके पास पार्टी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज़ाद खड़ी की और वो आज़ाद जीत गए। लेकिन वो पार्टी अब वफाक में हुकूमत तो नहीं बना सकती, लेकिन उस पार्टी ने वो कर दिया है कि अब कोई भी वफाक में हुकूमत नहीं बना सकता। अब इसके बाद इन इलेक्शंस का फ्यूचर क्या होगा, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, इसके लिए मेरे आज एक दोस्त, इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखने वाले, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सर, पहले तो ये बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है, कौन वज़ीर आज़म बनने लगा है और कौन हुकूमत में बैठने लगा है? जनाब, बात ये है ना कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है कोई भी नहीं कह सकता, समझ गए? तो वसूख के साथ तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं, जिस तरह आप नाम लें जरदारी साहब जो कि किंग मेकर के नाम से मशहूर है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब, तो पाकिस्तान के जो इस पॉलिटिकल सिनारियो में ना किसी एक चीज़ के बारे में कहना कि ये होने वाला है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के हम पिछले वाक़यात को देख कर एक अपनी राय मुरतब कर सकते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा मालूम। तो पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 इम्कानात हैं। सबसे पहले तो ये कि एक वो जिस तरह PDM की हुकूमत बनी थी, मखलूत हुकूमत, या वापस से एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बना ले। आपको पता है वो पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर बहस था 2.5 ईयर्स का, कि पहले शरीफ साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर और फिर बिलावल साहब आ जाएंगे। तो ये तो नाकाम हो गया। फिर रिसेंटली कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है तो वो कहा है कि हम बहुत करीब आ चुके हैं हुकूमत बनाने के। इमरान खान साहब की पार्टी का मसला ये है कि वो किसी मतलब आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इस वक्त उन्हें किसी पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार करनी है, फिर उन्हें ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की सीट्स भी लेनी है, तो वो एक प्रोसेस है लंबा। तो लेकिन अब पता है चूँकि पिंडी वाले जो है तो वो थोड़ा उनसे हालात अच्छे नहीं हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है कि खान की हुकूमत बन जाए। जबकि एक और जो सिनारियो ये है वो है एक नेशनल गवर्नमेंट का, जिस पर आमादा किया जा सकता है या किया जा रहा है। इसमें मैं ये पूछूंगा, नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं जी। तो PPP, PML नून, इनको तो हमने बैठे हुए साथ देखा है, फिर मौलाना भी इनके साथ मिल जाते हैं और जमातें भी, FM भी मिल जाती है। लेकिन खान साहब का जो नैरेटिव है ना, वो अपनी सियासत के पहले दिन से थोड़ा मुख्तलिफ रहा है। हालांकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं परवेज़ इलाही की शक्ल में, शेख रशीद की शक्ल में, लेकिन उन्होंने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किए, जैसे PPP के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं ना PML नून के साथ। तो अगर कल को खान साहब के पास कोई बंदा जाता है और कहता है कि मुल्क की मफाद में ऐसा है, मुल्क की मफाद में ऐसा है कि आप मुस्लिम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट, तो क्या आप जितना खान साहब को आपने स्टडी किया है, खान साहब बैठेंगे इनके साथ? देखिए, खान साहब बैठेंगे ये नहीं कहा जा सकता बैठेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में खान साहब नहीं बैठेंगे। वजह उसकी ये है कि खान का जो पॉपुलर नैरेटिव और जो बिका है, जो चला है 2013 से, जो उनको पीक मिली और आज तक, वो यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये चोर है, ये करप्ट है, और सारा नैरेटिव उन्होंने अपना इन्हीं पार्टीज की इसी करप्शन को शोकेस करके बिल्ड किया था। तो अभी खान के लिए बहुत मुश्किल होगा इन पार्टीज के साथ बैठना भी, और मेरे ख्याल में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ बैठेगा। लेकिन इसमें एक अंसर ये है कि मौलाना फजल रहमान, जिनके साथ इमरान खान काफ़ी खाइफ थे, उनसे काफ़ी इनके दरमियान मसाइल चल रहे थे, उनके साथ बैठे हैं। वो चंद पश्चिमी सियासतदान और दीगर उनके साथ मुज़ाकरात करने, बातचीत करने गए। मेरे लिए एक अजीब भी था चीज़ और खुशाइंद भी थी कि चलिए कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इमरान खान बैठता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा बंदा जो हिस्ट्री को जानता है, जो चीज़ों को जानता है, उसके लिए यही है कि
پنڈی والے بھی تھوڑا ہاتھ نرم کرے اور خان بھی تھوڑا اپنے نیریٹو میں نہ چپلائے نا. اس وقت خواجہ سعد رفیق نے ایک بار اسمبلی میں کہا تھا، آپ کو یاد ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وزیر اعظم جو آپ کو دیا جا رہا ہوگا آپ نہیں بننے والے نہیں ہو. اور میرے خیال میں یہ وہی وقت ہے کہ اس وقت کوئی نہیں بننا چاہتا. اس کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے کہ یہ ملک کے حالات کچھ اس طرح ہو گئے یا کوئی اب وہ برڈن اکیلے نہیں لینا چاہتا؟ دیکھیے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آئینی عہدے دے دو، صدر دے دو، 4 گورنر دے دو، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ دے دو اور میں تمہیں ووٹ دے دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ برڈن سارا شہباز شریف کے کندھے پہ ہے، ذلیل وہ ہوئے گا اور جو ہے اپنے زرداری صاحب وہ آرام سے بیٹھ کے حکومت کریں گے. اب نواز شریف تو یہ نہیں چاہے گا کبھی بھی، اور نہ ہی بٹ انہوں نے تو اتفاق کیا ہے سر اس فارمولے پہ. جب انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا کہ بس آپ ہمیں حمایت کا ووٹ دے دو اور آپ آرام سے. اتفاق انہوں نے ایک وقت میں کیا، پھر وہ بیک کر گئے اس سے کیونکہ انہیں ریئلائز ہو گیا کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. لیکن ابھی پھر انہوں نے بولا، خواجہ آصف صاحب نے اس دن کل پریس کانفرنس کی شاید انہوں نے، کہ ہم اگین قریب آ گئے اور بات چیت کر رہے ہیں. obviously ابھی پیپل پارٹی مان رہی ہے کہ ہم 2-3 وزارتیں بھی لے لیں گے. سولوشن کیا نکلے گا سر؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ ہم کیا مارشل لا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. obviously وہ ایک میں نے وسط اللہ خان میں ایک میں نے بندے کا کالم پڑھا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ آصف علی زرداری بندہ صحرائی ہے، اور صحرا کے جو لوگ یا وہ جانور ہوتے ہیں تو ان کو زلزلے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب کو تھوڑا وہ پتہ چل جاتا ہے پہلے کہ زلزلہ آنے والا ہے ادھر سے پنڈی کی طرف سے. تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی کی باتیں تو ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، 3 دن سے ہمارا جو ٹویٹر سروسز ہے وہ ڈاؤن ہے، اس پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ایمرجنسی. اور جن حالات میں اس وقت ملک ہے، خاص کر اکنامک انسٹیبلٹی، اس میں تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو ہمارے حالات تو بد سے بدتر ہو جائیں گے، شاید اس سے بھی گر جائیں گے. لیکن اگر ہم پولیٹیکل وائز دیکھیں تو کس پارٹی کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا اس وقت ایمرجنسی لگ جانا؟ کس پولیٹیکل پارٹی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں کسی بھی ایک پارٹی کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے لیے کچھ فائدے اس میں نکل آئیں گے. ان کے روابط ہمیشہ سے رہے ہیں پنڈی میں، ہمیشہ سے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رہے ہیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے یہ بھی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، بے نظیر کی حکومت 2 دفعہ گئی، تو اسی طرح نواز شریف کی حکومت 2 دفعہ گئی، 3 دفعہ بلکہ تیسری دفعہ بھی انہی کا ہاتھ تھا. تو انہی کے ہاتھوں سے وہ ڈسے ہوئے ہیں. چلیے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک حد تک شاید انہیں فائدہ ہو جائے، لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اے پولیٹیکل ہو گئے پاکستان میں اے پولیٹیکل میرا نہیں خیال کہ جناح کے بعد کوئی آیا ہوگا. لیاقت علی خان شاید ہو، لیکن وہ بھی مارا گیا 1950 میں، تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اے پولیٹیکل ہے. اور اس وقت خان صاحب بھی اے پولیٹیکل نہیں ہے، نیوٹرل نہیں ہے، وہ بھی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں اے پولیٹیکل. خان صاحب دیکھیے یہ گیم پاور پالیٹکس کی ہے. خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کو کوئی ریولیوشنرائز کر رہے ہیں، کس آئیڈیالوجی پہ کر رہے ہیں؟ آپ کبھی بھی سیاسی پارٹی کو آن دا لائن آف آئیڈیالوجی دیکھتے ہیں نا جی، کہ یہ سینٹر کی پارٹی ہے، یہ رائٹ کی پارٹی ہے، لیفٹ کی پارٹی ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. رائٹ مانا وہ لوگ جو مذہب اور اس کی سیاست کرتے ہیں، لیفٹ مانا وہ لوگ جو لبرل اور سوشلسٹ اور اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، اور سینٹر پہ وہ جو ماڈریٹس ہوتے ہیں. تو اس چیز کی تو ڈسکشن ہی کہیں نہیں ہے، کوئی یہ بات نہیں کر رہا. آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کسی پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ ہم GDP پر کیپیٹا بڑھا دیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. صرف اور صرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاور پالیٹکس کے لیے ہو رہا ہے، سیٹ کے لیے ہو رہا ہے، اقتدار کے لیے ہو رہا ہے. تو اسی لیگ میں شامل ہے. آپ کا جو یہ ہے نا، یہ اس بار تھوڑا غلط ثابت ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم حافظ نعیم کو دیکھیں انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. بالکل. اگر ہم کچھ اور GDA کو دیکھیں انہوں نے کہا ہمیں 2 سیٹیں دی گئی، ہم یہ بھی چھوڑ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے تو اب اس بار خان صاحب کو اس کا کریڈٹ دیں یا پھر عوام کو کریڈٹ؟ میں تو عوام کو کریڈٹ. دیکھیے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کریڈٹ عوام کا ہے کہ وہ موبلائز ہوئے، باہر نکلے اور لیکن اس میں آپ کو اس بات پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پاور پوائنٹ چاہیے تھا، اور وہ پاور پوائنٹ خان صاحب کی صورت میں ہمیں ملا. خان صاحب کی صورت میں یا خان صاحب کی پرسنالٹی کی صورت میں؟ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قوم ہم کہتے تھے یونٹی میں نہیں آ سکتی. ہم کہتے تھے کہ یار بلوچستان KP سے لڑ رہا ہے، پنجاب سے لڑ رہا ہے، KP پنجاب سے لڑ رہا ہے. لیکن اگر آپ خان صاحب کی شکل میں دیکھیں نا تو وہ ایک جگہ پہ یونائٹ ہو جاتے. دیکھیے آپ کی وہ بات درست ہے. صرف خان صاحب نہیں، بہت سے وقتوں میں بہت سے لیڈر آئے اور انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک ہاتھ سے متحد کیا.
بے نظیر صاحبہ آئیں، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، ہم بچپن میں نعرہ بہت لگاتے تھے. تو یہ تھا. اس کے بعد تھوڑا اور پیچھے چلا جاتا ہے، نواز شریف 2/3 میجورٹی لے کے آیا تھا IGI کے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے. اور تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا نواز شریف نے کبھی بھی یہ نیریٹو لے کے ووٹ نہیں لیا. دیکھیں اس میں فرق یہ ہے نا کہ آپ ووٹ کس طرح لیتے ہو. اب بے نظیر نے ووٹ لیا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو بلڈ کر کے. بالکل. نواز شریف نے کبھی بھی ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کر کے نہیں لیا. اس نے ووٹ لیا تو پنجاب. نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں لیا اس وجہ سے کہ نواز شریف حکومت کے ایوانوں میں پیدا ہوا تھا. یہ بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. آپ جنرل جیلانی سے واقف ہوں گے، بالکل. آپ ضیاء الحق صاحب اور نواز شریف کے کردار سے واقف ہوں گے. نواز شریف پنجاب کا چیف منسٹر لگے. تو اس بات کو یہی مطلب میں اس بات پہ ہمیشہ ڈسکشن ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو پوائنٹ میں نے دے دیا کہ نواز شریف ڈرائنگ رومز میں ہی پروان چڑھے تھے شروع میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کی اسٹرگل اپنی جگہ ہے. انہوں نے واقعی کیا انہوں نے جلسے نہیں کیے ہیں یار، کیا انہوں نے ووٹس نہیں لیے ہیں خود کو. اب ان کا نیریٹو کبھی ہوتا تھا ایٹم بم، کبھی تھا موٹر وے، کبھی تھا اورنج لائن، کبھی فلا فلا. لیکن انہوں نے ہمیشہ شروعات وہاں سے کی تھی، لیکن ووٹس تو انہوں نے بھی لیے نا. کوئی نیریٹو تو ہوگا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے، چونکہ اسحاق خان نے ان کی گورنمنٹ چلنے نہیں دی جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، کامن ہے. لیکن ووٹس نہیں. میں آپ سے اس وقت ان کے مد مقابل کون تھے؟ ان کے مد مقابل بے نظیر تھے. اچھا. اور بے نظیر کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا. بالکل تھا. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہمیشہ وہ لیڈر ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا رہا کہ دوسرے کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے تو میرے ساتھ ریاست ہے. اس بار لیکن وہ نہیں چل سکا. میں جناب آپ کے پوائنٹ کو بیک کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کر دی کہ نواز شریف آئے کہاں سے تھے، تو پھر آپ سمجھ جائیے. نہیں، وہ 2/3 میجورٹی کا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ 2/3 میجورٹی میں وہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ بیڈ ڈیموکریسی از بیٹر دین ورسٹ ڈکٹیٹرشپ. میں بھی اس بات سے ٹھیک ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے. تو اگر نواز شریف 2/3 میجورٹی، وہ تو ہسٹری کی بات ہے نا جی، اور نہ ہی اس سے وہ بکے گی کہ میں 19 پتہ نہیں کس میں لے کے آیا تھا 2/3 میجورٹی. لیکن صرف اس بات کو کہ اس چیز کو، اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ڈیموکریسی پاکستان کے لیے ضروری ہے، ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، یا عمران خان، مولانا فضل الرحمان، کوئی بھی بندہ کرپٹ، آنیسٹ، ڈس آنیسٹ میٹر نہیں کرتا. چلے میں آپ کی اسی بات کو، ڈیموکریسی جو ہے نا، اگر وہ ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آ رہا ہے جیسے بھی، جس کی مدد سے بھی، لیکن اگر ورسٹ ڈکٹیٹرشپ سے بیڈ ڈیموکریسی میرے لیے بہتر ہے. چلو میں آپ کی اسی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. کیا ہوا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی اتنی ویک ہو گئی؟ کیونکہ ہم نواز شریف، عمران خان، زرداری، بھٹو خاندان، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. پھر کوئی ڈکٹیٹرشپ آئے تو ان سے کیا غلطی ہوئی؟ کیونکہ جمہوریت تو انہوں نے چلانی تھی نا. دیکھیے اس طرح ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو کے والد کا نام تھا سر شاہ نواز بھٹو. وہ دیوان تھے ریاست جونا گڑھ کے، وزیر اعظم اسے کہتے ہیں، یعنی ہی واز فرام دا ایرسٹوکریٹک فیملی. نواز شریف کے والد کا نام تھا میاں محمد شریف، اتفاق فاؤنڈریز کے مالک تھے، یعنی وہ ایرسٹوکریٹ کے بیٹے تھے. اچھا، اور کوئی پولیٹیشین لے لیجیے، ولی خان کا بیٹا اسفندیار ولی خان تھا، آپ جانتے ہیں، اور دیگر. تو پاکستان کی جتنی بھی پالیٹکس تھی یہ آلریڈی ریوالو کر رہی تھی فیوڈلز کے اوپر، ایرسٹوکریٹس کے اوپر. تو بھٹو صاحب جب نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر کے آئے اور اس نے وہ فیکٹریز اندر کر لی، انیکس کر لی، اور سم سارٹ آف سوشلزم لے کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی کتنی زمین عوام میں بانٹ دی. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ ان لیڈرز نے جمہوریت اگر بچانی تھی اور کیوں نہیں بچائی؟ اس لیے نہیں بچائی کہ وہ کیسے بچاتے، وہ تو خود بزنسز والے لوگ تھے، وہ تو خود جائیدادوں والے لوگ تھے. پاکستان میں ڈیموکریسی کے فیل ہونے کی ایک وجوہات میں یہ لینڈ ریفارمز کو لیٹ کرنا، اور کیا کہتے ہیں اسے، ایکولیبریم نہ کریٹ کرنا اپنے عوام کے اندر، پیسے کی، ویلتھ کی گروتھ میں اور اس کی ڈسٹریبیوشن میں.
یہ بھی پرابلم ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ جس لیڈر نے اس ملک میں ڈیموکریسی کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہا، چاہے وہ پاور میں تھا، حضور میں تھا، جس میں تکبر میں بھی تھا، میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں، چلتی ہیں اس کے بارے میں باتیں کہ یار وہ پاور کرنا چاہتا، لیکن اس نے آ کے سویلین سپریمیسی کی بات کی. بالکل وہ اگر ہم کہیں کہ عمران خان اور بھٹو کو ہم ایک ہی پیمانے میں تولیں تو وہ کوئی غلط بات نہ ہوگی. میں بھٹو کو اس لیے پھر ہائی رینک کرتا ہوں کیونکہ بھٹو اس وقت اتنا سپریم لیڈر تھا جب نہ آپ کا سوشل میڈیا تھا، جب نہ آپ کا ٹی وی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اس نے ایک سویلین، چلے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ یہ گلا کر سکتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ یہ گلا کر سکتی ہے کہ یار آپ لوگوں کو تو کوئی لیڈر اچھا نہیں ملا اس لیے ہم آپ کے لیے لیڈر دیتے ہیں. لیکن جب کسی لیڈر نے عوام کی بات کرنا شروع کی، وہ پاپولر ہو گیا، وہ کریڈیبل لیڈر تھا، آپ نے اس کو بھی پھانسی پہ چڑھا. دیکھیے پروز اینڈ کونس تو ہر کسی کے ہوتے ہیں نا، اچھے اور برے ایسپیکٹس ہر کسی کے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بینگ آپٹمسٹک ہونا چاہیے اور کسی کی بھی جو اچھائیاں ہیں انہیں فوقیت دینی چاہیے اس کی برائیوں کے اوپر. بھٹو صاحب کی برائیاں ہوں گی، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، بہت سی برائیاں ہوں گی ان کے اندر. آپ نے کہا مغرور ہیں، ہوں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا مغرور ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے. میں تو خود ان کو لائک کرتا ہوں. دیکھیے میں کہتا ہوں ان کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے. ان کی ہزار باتیں ان کے بارے میں بولی ہوں گی، لیکن ہمیں ان کی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 1973 کا آئین دیا، جیسا بھی تھا دیا. قادیانی بل جو انہوں نے دیا وہ بھی دیا، وہ بات بھی ہے. وہ ایسی بات ہے جس کو ہم اس چیز میں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ریلیجیس میٹر ہے اور بہت سے لوگ اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے ہیں کہ آیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یا ہیومن رائٹس کے خلاف تھا، یا وہ سیاست سے اس کو جدا کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 1973 کا انہوں نے آئین دیا. ہمارے لیے اس وقت کسی بھی ملک میں سب سے سیکرٹ چیز اس کا آئین ہوتا ہے، ہر شہری کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی. ان نے 93,000 فوجی واپس لائے شملہ ایگریمنٹ کر کے. اس شملہ ایگریمنٹ کے بھی بہت سے لوگ غلط اور صحیح چیز بیان کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا ٹائم آف دا نیسیسٹی انہوں نے تو کام کر دیا نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ کیا لیکن ان کو پھانسی لگا دیا گیا. یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. دیکھیے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آدمی تھا ڈیموکریسی کو بھی، اور صرف یہ نہیں، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی، شاید بڑی کڑی تھی، مضبوط تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا نا. سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد. ٹھیک ہے، 1960s میں جب بھی وہ ایوب خان صاحب آئے تھے اس کے بعد تو میرا نہیں خیال پاکستان کا بھی واپس اپنے پاؤں پہ آیا تھا. واپس آتے ہیں الیکشن کی ڈیبیٹ میں، ہم چلے گئے تاریخ میں، آپ تھوڑا سا حال میں آتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریزلٹس آئے الیکشنز کے، اس کے بعد خان صاحب کے لیے کتنا ریلیف آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ریلیف تو ملے گا کیونکہ مقتدرہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام نکلی ہے، عوام میں خان پاپولر ہے، عوام نے خان کو ووٹ دیا اگینسٹ آل آڈز. یہ تو پہلے بھی پتا تھا ان کو کہ نکلیں گے لوگ. دیکھیے شاید ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہو، غلط سمجھے ہوں، شاید ان کو لگا ہو کہ نہیں ہو پائے گا، شاید ان کو اپنی مائٹ کے اوپر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا کہ ہم ایسی انجینئرنگ کر لیں گے کہ وہ بالکل اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. جس طرح نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، میں کچھ بتا سکتا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ عمران 20 سیٹ سے بھی زیادہ لے سکتا، لیکن اس نے لے کے دکھایا. اوبیسلی اس کے لیے ایک ریلیف ہوگا، بنتا ہے، دینا چاہیے اگر ان نے ہوش کے ناخن لیں تو، کیونکہ یہ اس لیول کا تو نہیں ہے لیکن یہ وہی ہے جو شیخ مجیبر عوام کے ساتھ ہوا تھا. اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں بڑا وہ ہوتا ہوں، سرپرائز ہوتا ہوں کہ اسی چیز کو مسلم لیگ نون 2018 میں ڈپلیکیٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا 2018 میں. نہیں، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے جو ہوتی ہیں تو نیریٹیوز ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہیں نا. اگر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہو 2018 اور 2024 کو، تو آپ کس طرح کرو گے؟ دیکھیے 2018 کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. اس بات میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے. ٹھیک، ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں بنا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے حکومت بنانا میرا خیال میں ممکن نہیں آج کے دور میں. ہوگی، لیکن 2013 میں بھی عمران بہت پاپولر تھا لیکن نواز شریف جیت گیا کیونکہ اس وقت وہ ان کے زیادہ قریب تھا. شاید 2018 میں کچھ اس قسم کا، آپ نے حامد میر کا وہ بات سنی ہوگی کہ جب یہ سب ہو گیا اور دیٹ جنرل تھاٹ کہ عمران خان وڈ بی
یس مین ٹو ہیم، وہ ایک اچھے یس مین ہوں گے اور اپنے وہ ہر بات اس سے منوا لیں گے. لیکن آبویسلی عمران بھی ایک پاپولسٹ پولیٹیشین ہے، اس نے بھی اپنی سیاست کو بچانا ہے تو اس کی ہر بات کو نہیں مانتا، ڈفرینسز کریٹ ہو گئے. لیکن 2024 یعنی آج کے ریسنٹ الیکشنز جو ہیں یہ 1970 کے الیکشن کے مقابل کیے جا سکتے ہیں. کب کہہ رہے ہیں کہ شفافیت میں یا نہیں خدا کا نام لیجیے. 1971 کے شفاف سے میرے خیال وہی میں انہی الیکشنز کی بات کر رہا تھا، وہ بھی شفاف نہیں تھے. اچھا تاریخ میں آتا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی الیکشن شفاف. دیکھیے تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے 1 منٹ میں 6 طیارے گرائے ہیں، تاریخ میں تو بہت آپ اس سے نفی کرتے ہیں. نفی تو نہیں کرتا، میں نے ہر جگہ یہی پڑھا. میں نے کہ عزیز کی مرڈر آف ہسٹری پڑھ رکھی ہے تو میں تھوڑا اس نیریٹو پہ چلتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز ان اکارڈنس ٹو ہم دیکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے الیکشنز کے. جس طرح شیخ مجیب الرحمان کو ووٹس ملے لیکن سینٹر آف پاور اس کو ادھر نہیں شوٹ کیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا اور پرابلمس ہوئے اور ایونچولی پاکستان ٹوٹ گیا. آج اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کیونکہ بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ گزری ہوئی تھی، بہت سے پرابلمس تھے، آپ کو تاریخ میں پتہ ہوگا. لیکن اس کے بڑے قریب ہے آج کے 2024 کے الیکشن. اسی طرح ہو رہا ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ عمران خان نے مینڈیٹ لیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کو حکومت کی کرانی دینی چاہیے. میرا یہی خیال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جو کہ ایک مسیح بن کے آیا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے آیا تھا، وہ اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ اب وزیر اعظم کی ریس سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ کیا ہوا کہ مطلب اب وزارت عظمیٰ سامنے پڑی ہے، آپ نے میں کہتا ہوں کہ کتنے سال اس چیز کا انتظار کیا ہے، آپ نے جیل کاٹی ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں انقلابی ہو گیا ہوں، ووٹ کو عزت دو کا آپ نے نعرہ لگایا، اور اس کے بعد جب وہ وزارت عظمیٰ آپ کے سامنے پڑی ہے تو آپ لے ہی نہیں رہے. دیکھیے اس کے پیچھے کیا؟ نواز شریف صاحب ایک ایسا کریکٹر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لندن سے جب واپس آئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایسی حکومت کرے جس میں وہ مخلوط حکومت نہ ہو، وہ 2/3 نہیں تو نیئر ٹو 2/3 میجورٹی ہو، تھوڑی ایبسولوٹزم ان کے ہاتھ میں تھوڑی پاور ہو. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے ان کے تعلقات اب بہتر ہو گئے ہیں یا ان کو غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن نواز شریف نے جس دن وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے مریم نواز کے ساتھ، ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ گورنمنٹ انہوں نے کرا اللہ کا نام تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کا سوچ یہی تھی کہ بھائی اگر حکومت کرنی ہے تو اس دفعہ میں نے 2/3 میجورٹی کے یا اس کے نیئر کے ساتھ. یہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ شہباز شریف کو بھی حکومت دے دیتے ہیں تو بدنام تو ان کی پارٹی ہونی ہے، کیونکہ جو 16 مہینے جو شہباز نے حکومت کی ہے اس میں شہباز کی کوئی امیج خراب نہیں ہوئی، پی ایم ایل نون کی امیج خراب ہوئی. نہیں دیکھیے اس بات کا ادراک تو انہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو آج کے دن تک حکومت نہیں بنی نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% چانس ہے کہ پی ایم ایل نون حکومت بنا لے. میرے خیال میں 90 چیلنج زیادہ کیا آپ نے، 80% چانس ہے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ بن رہی ہے حکومت ان کی بنے گی. میرے خیال میں ان کی بنے گی اور یہ آخری باری ہوگی ان کی. یو نیور نو. جس طرح مشرف صاحب نے انہیں بے دخل کیا تھا، نکالا تھا تو کہا گیا تھا آخری بار. نواز شریف کی بات کروں، مریم تو آ جائے گی پھر وزیر اعظم ہو جائے گی. نواز شریف یار آپ کہہ نہیں سکتے، لیکن دیکھیے ہم نے تو رائے قائم کرنی ہوتی ہے نا. رائے یہی ہے کہ اب نواز شریف اگر ریٹائر ہو جائیں گے یہ حکومت کی تو، اور عمران خان کیونکہ اب تو وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے کیونکہ وہ سرکاری ہو گئے. نہیں سرکاری عہدے پہ تو وہ نہیں آ سکتے. میں ایسا پریکٹیکل ٹائم بات کر رہا ہوں. ویسے تو وہ اگر کوئی ان کی پارٹی سے وزیر اعظم بنتا بھی ہے تو وہی ایک طرح کے ہوں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان فیوچر وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ یہ ریلیف جو ان کو 10 سال کی سزائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر وہ ان کا بایو میٹرک ایئرپورٹ بھی ہوا تھا. یہ اسے پولیٹیکل انکارسینیشن کہتے ہیں. یہ جو سزائیں ہیں یہ سیاسی ہیں، یہ آج ہے کل نہیں ہوگی. اس سے پہلے بڑوں کو سزائی، نواز شریف کو زیادہ سزا دی گئی تھی، ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، اس وقت ان کی بہت پاپولیرٹی. آپ نے خود جرنلزم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کس قسم سے ان کو کس طاقت سے ووٹ پڑا ہے. تو عمران خان کو اگر یہ گورنمنٹ نہیں ملتی اور یہ جو اکنامک کرائسس اس کے کندھے پہ نہیں پڑتے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے تو یہ اس کو مزید تقویت ملے گی، اس کے نیریٹو کو مزید تقویت ملے گی. حکومت میں آ جاتے ہیں، حکومت میں آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے پاپولسٹ لیڈر کی موت اقتدار ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 3.5 سال بعد اگر وہ حکومت 5 سال چلتی اور وہاں سے کچھ بھی نہ ہوتا تو عمران کو یہ حال نہ ہوتا. عمران خان میں یہ تو نہیں کہوں گا ختم ہو جاتے، لیکن
PPP والا حال ہونے لگا تھا PTI کا, جو کہ ان کی وہ عمران نے ایک دفعہ PSL کے کھلاڑیوں کو بولا تھا ریلو کٹا, ان کی پارٹی میں ریلو کٹا بن جاتے. تو یہ ایک طرح سے دعائی تھی ان کے لیے کہ دعائی تھی یہ پاپولسٹ لیڈر کو. لیکن ایک چیز سے اتفاق آپ کریں گے کہ 2 ایگزامپلز ہیں جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہو. تو ہم نے پھر کمپیریزن کرنا ان دونوں لیڈرز کا کہ وہ ان سچویشنز میں ابھرے کیسے. ایک طرف نواز شریف تھا جو اپنے کارکنان کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا. اسی طرف عمران خان تھا جو کھڑا رہا, جو جیل چلا گیا, جو کہ جیل میں 6 7 8 مہینوں سے اس کو زیادہ ہو گئے, وہ لیڈ کرتا ہے اپنی پارٹی کو. یہی چیزیں شاید ایک لیڈر کو پاپولر بناتی ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایک ہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف پالیٹکس, سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے پاکستان میں سیاست کی وہ ٹوپی اور داڑھی والی اس کی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی اس کی جو بیسٹ امیجز کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کی سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کتنے زیادہ تیز ہو اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے میں, یہ آپ کے بہترین پولیٹیشین ہونے کی نشانی ہے پاکستان. ڈیموکریسی کا قتل بھی ہے. ڈیموکریسی پاکستان میں یہاں پہ اس کی چھرا گھونپا ہوا ہے ڈیموکریسی کے پاکستان میں. لیکن پھر میں نے بات وہی کی کہ بیڈ ڈیموکریسی از بیٹر دین ورسٹ ڈکٹیٹرشپ. آپ کو لگتا ہے ان الیکشنز کے بعد آخر میں اگلے جو الیکشنز آئیں گے وہ ہمیں ڈیموکریسی کے اور قریب لے کے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل. وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول الیکشنز میں اور کم کریں گے. بالکل. اصل میں نا جو اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیں گے. جو اویئرنیس, میں عمران خان کو بھی کریڈٹ دے دوں گا, لیکن میں یہ جملہ پورا کر دیتا ہوں. یہ ایسا نہ فیل ہونا کہ میں کوئی PTI ورکر ہوں. تو ایسا ہے کہ میں تو پولیٹیکل سائنس کا ایک انبائس اسٹوڈنٹ ہوں نا, تو ہمیں اس کے اوپر دینا پڑتا ہے رائے. تو یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا, یہ عمران خان صاحب نے جو ان کی جو پاپولیرٹی گراف ہے نا, وہ جتنا ہائی ہوا ہے نا, اس نے ایک اویئرنیس تو کریٹ کی ہے. آپ نے دیکھا کہ پشتونخوا میں کس طرح عمران صاحب کو ووٹ پڑا, پنجاب میں بھی ووٹ پڑا. ایون کمشنر پنڈی کے بعد اگر کہا جائے تو 16 سیٹیں جو وہ تو گئی. ریگنگ بھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی اور سب کچھ ہوا. تو اوبیسلی ایک اویئرنیس پھیلی ہے. تو اس اویئرنیس یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, یہ ڈیموکریسی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت اچھا وہ چیز ہے. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہوئی ہے؟ ہار سے پہلے یہ کبھی ہار تو نہیں سیٹ بیک ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. ہار تو آپ نہیں کہہ سکتے. ہار ہوتی تو نواز شریف کی 13 سیٹیں ہوتی نا. ہار تو نہیں ہوئی, سیٹ بیک ہوا ہے. اور اب وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ اوبیسلی وہ طاقتور لوگ ہیں, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں, کس طریقے سے کریں, دماغ سے کریں کہ ہاتھ سے کریں. صحیح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کشمکش میں ہے آج کہ ایمرجنسی لگائے یا ڈیموکریسی لے کر کے آئے. مطلب وہ انجینئر ڈیموکریسی جس طرح PDM کی حکومت میں آئی. صاحب کے آخری دماغ سے حکومت کس کی بن رہی ہے اور اپوزیشن کون کر رہا ہے؟ حکومت بن رہی ہے نواز شریف اور زرداری گروپ کی. وزیر اعظم, اور وزیر اعظم مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب بنیں گے. اور اپوزیشن لیڈر نامینیٹڈ بائی PTI. اور یہ حکومت کتنے سال چلنے لگی ہے؟ 2.5 سال 2 سال 2 سال بعد ہم پھر الیکشنز دیکھ رہے ہیں. مطلب الیکشنز نہ ہوئے تو کچھ اسی قسم کا وہ ایملگم سا نظام آ جائے. اور اکانومی, ان پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ اوبیسلی جب اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں تو اکانومی آرٹیفیشل طریقے سے اسٹیبل کر لی جاتی ہے. IMF کے پاس چلا جایا جاتا ہے, 2-4 ملکوں کے سے کچھ پیسے لے کے اپنا فورن ریزرو بڑھا کے, تو یقیناً اس میں حالات اور بھی مطلب ہم اتنی جلدی اب اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گے. نہیں, ہم بیڈ سے ورسٹ کی طرف جا رہے ہیں سر. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے پشتونخوا میں کس قسم کے مسائل ہو رہے ہیں. تو خدا نخواستہ ہم کہیں اس طرف نہ چلے جائیں نا, بینگ اپارٹ نہ ہو جائے. تو یہ بہتر کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ تمام گفتگو تھی. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے الیکشن پہ بات کی. اس الیکشن سے پہلے ہمیں یہ بہت کچھ سننے کو ملتا تھا کہ اس ووٹ سے کیا ہوتا ہے. ڈیسائیڈ تو کسی نے ہی کرنا ہے کہ کون حکومت بنائے گا, لیکن یہ آپ کی یہ ووٹ ہے جس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون حکومت بنائے گا اور کون حکومت نہیں بنائے گا. وہ پارٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے, اس پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ آپ کے ووٹ نے کیا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بڑی ووٹنگ کی طاقت ہم اگلے الیکشنز میں دیکھیں گے اور جمہوریت کی طرف جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلی پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ کے بعد.